अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से आज जो हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है हॉटलाइन। एक मरतबा प्रोग्राम ज़ाविया में गुफ्तगू के दौरान दुआ के बारे में बात हुई थी और फिर बहुत से लोग दुआ के हवाले से बहस व तहमीस और गौर व खौज़ की करते रहे और इस बाबत मुझसे भी बार बार पूछा गया और मैं इसका कोई ऐसा माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक तजवीज़ पेश की थी जिसे बहुत से लोगों ने पसंद किया और वो ये थी कि दुआ को बजाय कहने या बोलने के एक अर्ज़ी की सूरत में लिख लिया जाए। अर्ज़ करने और मेरे इस तरह सोचने की वजह ये थी कि पूरी नमाज में या इबादत में जब हम दुआ के मुकाम पर पहुँचते हैं तो हम बहुत तेज़ी में होते हैं और बहुत उतावली, बहुत जल्दी के साथ दुआ मांगते हैं। एक पाँव जूते में होता है, दूसरा पहन चुके होते हैं। उठते उठते, खड़े खड़े जल्दी से दुआ मांग के चले जाते हैं। यानी वो रिश्ता और वो ताल्लुक़ जो इंसान का खुदा की ज़ात से है वो इस तरह जल्दबाजी की कैफियत में पूरा नहीं हो पाता। हमारे एक बाबा ने ये तरकीब सोची थी कि दुआ मांगते वक्त इंसान पूरे खुजू के साथ और पूरी तवज्जो के साथ और फुल अटेंशन रखते हुए दुआ की तरफ तवज्जो दे और जो उसका नफ्स मज़मून हो उसको जहन में उतार कर, तकल्लुम में ढाल कर और फिर उसको कम्युनिकेट करने के अंदाज़ में आगे चला जाए ताकि उस ज़ात तक पहुँचने का जिसके सामने दुआ मांगी जा रही हो। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने दुआ कागज़ पर लिखने के बजाय एक और काम किया है जो आपकी सोच से आगे है। मेरे दोस्त अफजल साहब ने कहा कि मैंने एक रजिस्टर बना लिया है और मैं उस पर अपनी दुआ बड़ी तवज्जो के साथ लिखता हूँ और उस पर बाकायदा डेट भी लिखता हूँ और उसके बाद मैं पीछे पलट कर उस कैफियत का भी जायज़ा लेता हूँ जो दुआ मांगने के बाद पैदा होती है। चुनाचे मैंने ये महसूस किया कि मेरे दोस्त के रजिस्टर बनाने का बड़ा फ़ायदा और उनका ताल्लुक़ अपनी ज़ात, अपने अल्लाह और उस हस्ती के साथ जिसके आगे वो सर झुकाकर दुआ मांगते हैं वो बहुत करीब का हो जाता है। अक्सर व बेशतर, और मैं भी इसमें शामिल हूँ, जो ये शिकायत करते हैं कि जी बड़ी दुआ मांगी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हम तो बड़ी दुआएं मांगते हैं पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ख़वातीन व हज़रात, दुआ का सिलसिला ही ऐसा सिलसिला है जैसा नलका गेड़ के पानी निकालने का होता है। जिस तरह हैंडपम्प से पानी निकालते हैं, आपने देखा होगा जो हैंडपम्प बार बार या मुसलसल चलता रहे या गड़ता रहे उसमें बड़ी जल्दी पानी निकल आता है, और जो हैंडपम्प सूखा हुआ हो और इस्तेमाल ना किया जाता रहा हो उस पर गड़ने वाली कैफियत कभी ना गुजरी हो, उस पर आप कितना भी ज़ोर लगाते चले जाएं उसमें से पानी नहीं निकलता। इसलिए दुआ के सिलसिले में आपको हर वक्त उसकी हद के अंदर दाखिल रहने की ज़रूरत है कि दुआ मांगते चले जाएं और मांगें तवज्जो के साथ, चलते हुए, खड़े हुए, बेख्याली में कि या अल्लाह ऐसा कर दे। आम तौर पर जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं दुआओं में याद रखना, और वो भी कहते हैं हम आपको दुआओं में याद रखेंगे, और बहुत मुमकिन है कि वो दुआओं में याद रखते भी हों, लेकिन आपको ख़ुद को भी अपनी दुआओं में याद रखने की ज़रूरत है। खुदा के वास्ते दुआ के दायरे से हरगिज़ हरगिज़ नहीं निकलिएगा और ये मत कहिएगा कि जनाब दुआ मांगी थी और उसका कोई जवाब नहीं आया। देखिए, दुआ ख़त व किताबत नहीं, दुआ कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है कि आपने चिट्ठी लिखकर उसका ख़त का जवाब आए। ये तो एक तरफ़ा अमल है कि आपने अर्ज़ी डाल दी और अल्लाह के हुजूर गुजार दी और फिर मुतमईन होकर बैठ गए कि यह अर्ज़ी जा चुकी है और अब इसके ऊपर अमल होगा उसकी, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि वो बेहतर समझता है कि किस दुआ या किस अर्ज़ी को पूरा किया जाना है और किस दुआ ने आगे चलकर इस शख्स के लिए नुकसानदेह बन जाना है और किस दुआ ने आगे पहुंचकर इसको वो कुछ अता करना है जो इसके फ़ायदे में है। दुआ मांगने के लिए सब्र की बड़ी ज़रूरत होती है और उसमें ख़त का जवाब आने का इंतज़ार का चक्कर नहीं होना चाहिए। मैंने शायद ये पहले भी अर्ज़ किया था कि कुछ दुआएं तो मांगने के साथ ही पूरी हो जाती हैं, कुछ दुआओं में रुकावट पैदा हो जाती है और कुछ दुआएं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप अल्लाह से एक फूल मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, मुझे ज़िंदगी में एक ऐसा खुशबूदार फूल अता फरमा जो मुझे पहले कभी ना मिला हो। लेकिन अल्लाह की ख्वाहिश हो कि उसे एक फूल के बजाय ज़्यादा फूल, पूरा गुलदस्ता या फूलों का एक टोकरा दिया जाए, लेकिन आप एक फूल पर ही इंसिस्ट करते रहें और एक फूल की ही बार बार दुआ करते जाएं और अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक अपनी तजवीज़ को शामिल करते हैं कि मुझे एक ही फूल चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि अगर इसकी ख्वाहिश एक फूल है
تو اسے پھولوں سے بھرا ٹکڑا رہنے دیا جائے۔ آپ کی دانش اور عقل بالکل آپ کی دستگیری نہیں کر سکتی۔ مانگنے کا یہ طریقہ ہو کہ اے اللہ، میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ میں انسان ہوں اور میری آرزوئیں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دست بدستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو بھی، میرے عزیز و اقارب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ اگر کہیں کہ یا اللہ جو چاہے عطا کرے وہ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے، جبکہ آپ کی خواہش CSS افسر بننے یا ضلع ناظم بننے کی ہو۔ دعا ایسی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ضلع کا ناظم بھی بنا دے، اور پھر ایک ایسا نیک بھی رکھ کے رہتی دنیا تک لوگ اس طرح سے یاد کریں کہ باوصف اس کے کہ اس کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی اور انسانوں کے ساتھ اس کے بہت کڑے روابط تھے، لیکن پھر بھی وہ اس میں پورا اترا اور کامیاب ٹھہرا۔ دعا کے حوالے سے یہ باریک بات توجہ طلب اور نوٹ کرنے والی ہے۔ پھر بعض اوقات آپ دعا مانگتے مانگتے بہت لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور دعا پوری نہیں ہوتی۔ اللہ بعض اوقات آپ کی دعا کو ڈیفر بھی کر دیتا ہے کہ ابھی پوری نہیں کرنی، آگے چل کے کرنی ہے۔ جیسے آپ ڈیفینس سیونگ بانڈز لیتے ہیں، وہ 10 سال کے بعد میچیور ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہو گیا ہے، اب اس کے نام کا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیں، اسے آگے چل کر انعام مل جائے گا۔ اس طرح اللہ بھی کہتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس شخص کے لیے یہ چیز عطا کرنا غیر مفید ہے یا بے سود ثابت ہوگا۔ ہم اس کو آگے چل کر اس سے بھی بہت بڑا انعام دیں گے، بشرط یہ کہ یہ صبر اختیار کرے اور ہماری مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دعا کو خدا کے واسطے ایک معمولی چیز نہ سمجھا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو مشاہدے میں آئی ہے کہ دعا ایک اہم چیز ہے، جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر یا بیٹھ کر میرا ذکر کرو، یعنی میرے ساتھ ایک رابطہ قائم کرو۔ جب تک یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ ہاٹ لائن نہیں لگے گی، اس وقت تک تم بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں سکو گے۔ ہم نے بابا جی کے کہنے پر جو بات دل میں ہوتی اس کو بڑے خوشخط انداز میں لمبے کاغذ پر لکھ کر لپیٹ کر رکھتے تھے، اور اس کے اوپر یوں حاوی ہوتے تھے کہ وہ تحریر اور وہ دعا ہمارے ذہن کے نہا خانوں میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جب وہ دعا پوری ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا کہ پھر اس کاغذ کو پھاڑ کر، ظاہر ہے اس میں آپ نے بہت پاکیزہ باتیں بھی لکھی ہوں گی، کیونکہ آدمی کی آرزو خالص مٹیریلسٹک یا مادہ پرستی کی دعاؤں کی ہی نہیں ہوتی، کچھ اور دعائیں بھی انسان مانگتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کاغذ کو پھاڑ کر پرزہ پرزہ کر کے کسی پھلدار درخت کی جڑ میں دبا دیں، یہ احترام کے لیے کہا ہے۔ ویسے تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسی تحریروں والے مقدس کاغذوں کے ڈسپوزل کا کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ہمارے دوست جو افضل صاحب ہیں، انہوں نے دعاؤں کا باقاعدہ ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے جو قابل غور بات ہے، اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں نے یہ دعا مانگی تھی۔ کچھ دعائیں چھوٹی ہوتی ہیں، معمولی سی، وہ ان کو بھی رجسٹر میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس سن میں مانگی دعا اس وقت آ کر پوری ہوئی، اور فلاں دعا کب اور کب جا کر پوری ہوئی۔ دعا پوری توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ چلتے چلتے جلدی میں دعا مانگنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ٹھاک کر کے لگتی ہیں۔ بغداد میں ایک نان بائی تھا، وہ بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا، اور بڑی دور دور سے دنیا اس کے گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اسے معاوضے کے طور پر کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتے، جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ وہ نان بائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور آنچنے کے بعد اسے اپنے گلے یعنی پیسوں والی صندوقچی میں ڈال دیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا، اور کسی کو آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا ہے، بے ایمان آدمی ہو وغیرہ وغیرہ، بلکہ محبت سے وہ سکہ بھی رکھ لیتا تھا۔ جب اس نان بائی کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا، دیکھیے یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے۔ تو اس نے کہا، یا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم صحت مند نان دیتا رہا، اور وہ لے کر جاتے رہے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں جیسا تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا،
اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ متمنی تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگی گئی ہے لیکن قبولیت نہیں ہوئی اور جواب ملنا چاہیے، لیکن جو محسوس کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جواب ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کی گڑیا کھیلتے ہوئے ٹوٹ گئی تو وہ بیچاری رونے لگی، اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے تو اس نے کہا اللہ میاں جی میری گڑیا جوڑ دو، یہ ٹوٹ گئی۔ اس کا بھائی ہنسنے لگا کہ بھائی یہ تو ٹوٹ گئی ہے اور اب یہ جڑ نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس گڑیا کے جڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں جواب نہیں دیا کرتے، اللہ میاں کو تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ میں اللہ میاں کو ضرور پکاروں گی اور وہ میری بات کا ضرور جواب دیں گے۔ اس نے کہا اچھا، اور چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بہن ویسے ہی ٹوٹی ہوئی گڑیا لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اور بہن سے کہنے لگا بتاؤ کہ اللہ میاں کا کوئی جواب آیا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں آیا ہے۔ اس لڑکے نے کہا تو پھر کیا کہا؟ اس کی بہن کہنے لگی اللہ میاں نے کہا یہ نہیں جڑ سکتی۔ یہ اس لڑکی کا ایک یقین اور القان تھا۔ بہت سی دعاؤں کے جواب میں ایسا بھی حکم آ جاتا ہے، ایسی بھی انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کو دل کی نہایت خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی ہمیں معافی ہے کہ ہم تقاضۂ بشری کے تحت انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اور ہم پورے کے پورے اس پر حاوی نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ دعا مانگنے کے سلسلے میں کچھ لوگ بڑی ذہانت استعمال کرتے ہیں۔ آخر انسان ہے نا، آدمی سوچتا بھی بڑے ٹیڑھے انداز میں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، جوان تھی لیکن شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم اسے کہتے تھے کہ تو بھی دعا مانگ، اور ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تیرا کہیں رشتہ کرا دے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں مانگوں گی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے کہا کہ بھائی تو پھر بڑی ولی ہے جو صرف دوسروں کے لیے ہی دعا مانگتی ہے۔ اس نے کہا ولی نہیں ہوں، لیکن دعا صرف مخلوق خدا کے لیے مانگتی ہوں، وہ اللہ زیادہ پوری کرتا ہے۔ ہم اس کی اس بات پہ بڑے حیران ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اے خدا میری ماں کو ایک اچھا خوبصورت سا داماد دے دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، اس سے میری ماں بڑی خوش ہوگی۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی، وہ ذہین بھی ہو، اس کی اچھی تنخواہ بھی ہو، اس کی جائیداد بھی ہو، اس طرح کا داماد میری ماں کو دے دے۔ انسان ایسی بھی دعا مانگتا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس قسم کی اور اس طرح سے دعا مانگنا بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے بھی اللہ سے ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ ہر زبان سمجھتا ہے۔ ہم اپنی دعا کو نکھار نکھار کے، نتھار نتھار کے، چوکھٹا لگا کے اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ جی یہ چاہیے، ان چیزوں کی آرزو ہے، یہ بیماری ہے، یہ مشکل ہے، حل کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو دعا مانگنے والے کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ کر بہت زیادہ تجویز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ جتنی جلدی میں دکھاؤں گا، جتنی تیزی میں کروں گا، اتنی تیزی کے ساتھ میری دعا قبول ہوگی۔ وہ ہر جگہ، ہر مقام پر ہر ایک سے یہی کہتا پھرتا ہے۔ اگر کبھی وہ یہ تجربہ کرے کہ میں نے عرضی ڈال دی ہے اور لکھ کر ڈال دی ہے اور اب مجھے آرام کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ عرضی ایک بڑے اعلیٰ دربار میں گئی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہوگا۔ کئی دفعہ دعا کے راستے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے کہ اب جب آپ کوئی کوشش کر ہی رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کے صدقے کام ہو جائے گا۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ بھی میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ دعا کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے اور کوشش بعد میں ہونی چاہیے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ دعا کے ساتھ گہری اور یقین کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، اور جب گہری وابستگی ہو تو پھر اس یقین کے ساتھ کوشش کر کے سوچنا چاہیے کہ اب عرضی چلی گئی ہے، اب اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ دعا ہر زبان میں پوری ہوتی ہے، جس زبان میں بھی کی جائے۔ سن 1857 میں جب انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ آزادی جاری تھی اور مولوی حضرات اس جنگ کی رہنمائی کر رہے تھے اور توپیں بھر بھر کے چلا رہے تھے، تو اس جنگ کے خاتمے پر ایک مولوی نے ایک انگریز سے کہا کہ حیران کی بات ہے کہ ہم جو بھی تدبیر یا تجویز کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو کامیابی ملتی رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انگریز نے ہنس کے کہا کہ ہم ہر کام کے لیے دعا مانگتے ہیں۔
مولوی صاحب نے کہا دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں۔ انگریز نے کہا ہم انگریزی میں دعا مانگتے ہیں۔ اب مولوی بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت بھی انگریزی کا ایک خاص روب اور دبدبہ ہوتا تھا۔ تو مولوی صاحب نے بھی کہا کہ شاید انگریزی میں مانگی ہوئی دعا کامیاب ہوتی ہوگی۔ دعا کے لیے کسی زبان کی قید نہیں ہے، بس دلی وابستگی اہم ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔